अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऐसे दो ग़ज़वात पढ़ चुके हैं, ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद। अगला जो ग़ज़वा है वो सन 5 हिजरी में पेश आया। यह ग़ज़वा खंदक कहलाता है और इसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है, क्योंकि खंदक इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक नए तरीके से मदीना का तहफ़्फ़ुज़ किया गया था, खंदक खोद कर। और अहज़ाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिज़्ब कहते हैं किसी जमात या गिरोह को, और अहज़ाब जो है वो जमा है, यानी बहुत सारे गिरोह, बहुत सारी जमातें। चूँकि इस जंग में कुरैश के साथ बहुत सारे कबाइल जो हैं वो मिल गए थे और उन्होंने मिलकर मुसलमानों से जंग की कोशिश की थी, इसलिए इसे ग़ज़वा अहज़ाब कहा जाता है। तो ये जो खंदक खोदी गई थी मदीना के गिर्द, तो ये हज़रत सलमान फ़ारिस ईरान को कहा जाता था उस ज़माने में। तो वो ईरान से आए थे हिजरत करके। हज़रत सलमान फ़ारसी जब तमाम सहाबाए कराम से मशवरा किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कहाँ पर जंग लड़ी जाए, तो शहर के अंदर जब ज़्यादा ने वो जो है वो इसका तायीद की कि शहर के अंदर रह कर की जाए, तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने मदीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि हम फ़ारिस में अपने शहरों का दिफा इस तरीके से किया करते थे कि शहरों के गिर्द खंदक खोद लिया करते थे। तो आपको ये तजवीज़ पसंद आई, तो अपने मदीना के 3 अतराफ़ जो हैं वो वैसे ही महफूज थे, पहाड़ थे, बागात थे। एक तरफ जो थी वो गैर महफूज थी, जहाँ से दुश्मन के हमले का ख़तरा था, तो उस तरफ जो है वो मुसलमानों ने खंदक खोदी थी, इसलिए इसको ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है। ये दो नाम है इसके। अब हम देखेंगे कि किन वजूहात के बिना पर ये जंग जो है ये हुई। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब ग़ज़वा वो उहद हुआ, तो अबू सुफियान ने चैलेंज किया था जंग उहद के ख़ात्मे पर। उसने कहा था कि आइंदा साल बदर में फिर जो है वो मुकाबला होगा, और हमारा और आपका। सन 4 हिजरी को जो है वो बारिशें नहीं हुई, तो कहत की सी सिचुएशन थी, इसलिए वो लोग ना आ सके। सन 5 हिजरी को उन्होंने बहुत सारे कबाइल, बहुत सारे गिरोहों को अपने साथ जो है वो मिला लिया और एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर तकरीबन 10,000 कई जगह पर उसकी तादाद इससे भी ज़्यादा है, 16,000 तक है, तो मदीना के ऊपर उन्होंने हमला किया। दूसरी जो वजह थी कि एक जो मैंने पहले भी आपको जो ग़ज़वात में जो बड़ी वजह थी कुरैश मक्का के लिए, वो ये थी कि उनकी मईशत को ख़तरा था। तो जब से मुसलमानों ने शाम की तिजारती शाहराह पर कब्ज़ा किया, तो ये कुरैश मक्का तिलमिला रहे थे कि किसी तरीके से ये रास्ता जो है, ये जो सड़क है मदीना के पास से गुज़रती है, इस पर उनका कब्ज़ा हो, क्योंकि उससे उनकी तिजारत को बहुत नुकसान हो रहा था। लिहाजा वो अपनी मईशत को भी महफूज करने के लिए उन्होंने सोचा कि हम मदीना पर हमला करके मुसलमानों को वहाँ से निकाल बाहर करें। फिर इसके अलावा आप देखें कि वहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि मदीना के अंदर जो 3 यहूदी कबाइल जो हैं वो आबाद थे, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनका। ये जो हैं अगरचे मिसाक मदीना की रूह से ये इस बात के पाबंद थे कि अगर कुरैश मक्का जो हैं वो मदीना के ऊपर मुसलमानों पर हमला करेंगे तो ये मिलकर मुसलमानों के साथ उनका जवाब देंगे, लेकिन अंदरूनी ये उनके साथ मिल गए काफरों के साथ। जैसा कि मैंने आपको पिछले ग़ज़वे में बताया था, ग़ज़वा उहद के जब पढ़ाया था, तो मैंने बताया कि ये उनके साथ मिल गए और इन्होंने जाकर बाकायदा अंदरूनी तौर पर जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनको राज भी मुसलमानों के पहुँचाए। और दूसरा ये कि जब जो है वो ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को नुकसान हुआ, तो ये वहाँ पर उनके मक़तूलीन का अफसोस करने भी पहुँच गए थे। बहरहाल यहाँ पर मिसाक मदीना की उन्होंने ख़िलाफ़ वर्जी की और बाज नहीं आए, तो बनु नज़ीर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह कत्ल करने की भी कोशिश की और उनको बताया कि हम आपके साथ एक मुआहदा करना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर उन्होंने एक इमारत थी उसके साथ आपके बिल्कुल दीवार के साथ बैठने की जगह बनाई और इमारत के ऊपर, छत के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा जो है वो पत्थर रख छोड़ा था
اور اس کو جو ہے وہ ان کا پلان یہ تھا کہ نعوذ باللہ جب آپ وہاں بیٹھیں گے تو آپ کے اوپر وہ پتھر گرا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی ان کی اس سازش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر فرما دیا اور آپ وہاں سے تشریف لے آئے۔ اس سے آپ نے ان کو 10 دن کے اندر اندر مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ ان کے انکار پر ان کا پھر محاصرہ کیا اور یوں اس طرح سے جو ہے وہ پھر ان کو وہاں سے مدینہ بدر کر دیا گیا اور وہاں سے نکل کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ اور انہوں نے قریش مکہ اور دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ قریش مکہ کو یقین دلایا کہ اگر تم مدینہ پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انہیں مدینہ میں موجود قبیلہ بنو قریظہ سے بھی مدد کی توقع تھی۔ بنو قریظہ بھی اندر ہی تھا، مدینہ کے اندر تھا، یہ بھی یہود کا قبیلہ تھا۔ اب جب ابو سفیان کو ہر طرف سے امید ہوئی کہ تمام قبائل اس کی مدد کریں گے تو وہ 10,000 کا مطلب کئی جگہ پہ اس سے بھی زیادہ ہے اس میں لشکر لے کر روانہ ہوا، جس میں بنو اسد، بنو غطفان، بنو سعد کے قبائل بھی بہت سارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمنان اسلام کی تیاری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جمع کیا۔ آپ ہمیشہ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تو صحابہ کرام سے مشاورت ضرور کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان سے مشورے کے بعد طے پایا کہ شہر میں رہ کر مقابلہ کریں گے، اور حضرت سلمان فارسی جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کے مشورے پر شہر کے ایک طرف جو ہے وہ خندق کھودی جائے گی، کیونکہ مدینہ کے 3 اطراف میں پہاڑ تھے اور ایک طرف ہی کھلی جگہ تھی۔ خندق کی کھدائی کے لیے 10 صحابہ کا گروپ بنایا گیا اور ان کو 10 گز زمین الاٹ کر دی گئی اور تمام کام بڑے ڈسپلن سے جو ہے وہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ کیا۔ خندق کی کھدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حصہ لیا، اور یہ تقریباً 3 ہفتے تک یہ کھدائی جاری رہی۔ اس کی لمبائی 3.5 میل سے کچھ زیادہ اور چوڑائی جو ہے وہ 15 فٹ تھی۔ تو خندق کی کھدائی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فصلوں کی کٹائی کا حکم دے دیا تاکہ ایک تو مدینہ کے اندر لوگوں کو خوراک میسر آ سکے، کیونکہ دشمن کا محاصرہ طویل بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ قریش مکہ جب آئیں تو ان کے جانوروں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ باقی ہو۔ خندق سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کی غرض سے جو ہے وہ ان کو حویلیوں میں محفوظ کیا اور ان کے اوپر بھی صحابہ کرام کو متعین کر دیا ان کی حفاظت کے لیے۔ اب قریش جب ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ پہنچے اور انہوں نے جب شہر کے گرد خندق کھدی ہوئی دیکھی تو بڑے حیران ہوئے، کیونکہ یہ عربوں میں یہ اس طرح سے ڈیفنس کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا، اور انہوں نے جب دیکھا تو یہ تو فرسٹ ایکسپیرینس تھا، تو وہ اس کو اتنی چوڑی خندق تھی اور گہری تھی کہ وہ اس کو عبور بھی نہ کر سکتے تھے، تو بڑے تل ملائے اور خندق کے دوسری طرف جو ہیں وہ انہوں نے خیمے لگائے اور دوسری طرف سے پتھر پھینکتے رہے، تیر پھینکتے رہے، اور مسلمان بھی اندر سے ان کے جواب دیتے رہے۔ محاصرہ طول پکڑتا رہا۔ آخر ایک روز جہاں سے تھوڑی سی خندق کی چوڑائی تنگ تھی، قریش کے کچھ سرداروں نے اس کو عبور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی، اور عمر بن عبدود چند ساتھیوں کے ساتھ خندق عبور کر کے اندر آ بھی گیا مدینہ کے اندر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا اور اس کے باقی ساتھی جو ہیں وہ ڈر کر وہاں سے فرار ہوئے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہود کا ایک قبیلہ بنو قریظہ جو ہے وہ مدینہ کے اندر موجود تھا۔ بنو نذیر کو ان کی عہد شکنی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بدر کیا تھا اور وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے، لیکن ظاہری بات ہے یہ بھی یہودی قبیلہ تھا، ان کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ اور ان کے آپس میں سازشیں جو ہیں وہ ابھی بھی جاری تھی۔ اور یہاں پر جو بنو قریظہ تھا اس نے بھی مسلمانوں کے ساتھ عہد توڑ دیا، بدعہدی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے بعد 200 مجاہدین کا دستہ جو ہے بنو قریظہ کے اچانک حملے کو روکنے کے لیے متعین کر دیا کہ یہ اندرونی طور پر کوئی حملہ نہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت قریش اور اس کے اتحادیوں کے درمیان جو ہے وہ پھوٹ ڈلوائی۔
یوں ہوا کہ آپ دیکھیں کہ بنو غطفان کا ایک رئیس حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ان کی جو قوم تھی یہودی، ان کو نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو ان کے بنو قریظہ اور قریش کے ساتھ دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ قریش تو واپس چلے جائیں گے، مگر تمہیں یہاں رہنا ہے. اگر تم قریش کی مدد کرنا چاہتے ہو تو قریش اور بنو غطفان کے چند آدمی بطور یرغمال طلب کرو. ٹھیک ہے نا. اچھا، قریظہ نے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو پسند کیا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ بنو قریظہ مسلمانوں سے عہد شکنی پر بڑے نادم ہیں، اور وہ اس کوشش میں ہیں کہ اگر قریش کے چند آدمی ان کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں گے. تو اور یہ بھی کہا کہ خیال کرنا کہ کہیں اپنے آدمی ان کے حوالے نہ کر دینا. ادھر سے دیکھیں کہ وہ ان سے، ان کے لوگوں کا یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ان سے جو ہے وہ بنو غطفان کے چند آدمی جو ہے وہ بطور یرغمال طلب کرو. اور دوسری طرف قریش مکہ کو کہا کہ یہ دیکھنا کہ وہ تم اگر اپنے لوگ ان کے حوالے کرو گے تو وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، تو یہ خیال کرنا. اب یہ ہوا کہ انہوں نے اس کے اندر موجود بنو غطفان سے بھی یہی بات کی. قریش نے اس بات کی تصدیق کے لیے اپنے آدمی جو ہیں کرنے کے لیے بنو قریظہ کے پاس اپنا مطلب کسی شخص کو بھیجا کہ مسلمانوں پر کل تم حملہ کرو. تو انہوں نے ابو سفیان سے چند آدمی بطور یرغمال مانگے. یوں ابو سفیان کو حضرت نعیم بن مسعود کی بات پر یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں. اس طرح ان کے درمیان بد اعتمادی کی ایک خلیج حائل ہوگی جس سے ان میں مایوسی پیدا ہوئی. دیکھیں جنگ کے اندر جو ہوتا ہے نا اس طرح کی غلط بیانی وہ جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدع، جنگ جو ہے وہ ایک چال ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دھوکہ ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ بطور حکمت عملی یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ در حقیقت ایک چال تھی جو کہ اس میں آپ نے چلنے کی اجازت دی. اب کیا ہوا کہ کفار جو تھے وہ اسی طرح محاصرے میں رہے اور یہ طویل ہو گیا. موسم جو ہے وہ سردی کا شروع ہو گیا، کافی زیادہ جو ہے وہ شدید سردی ہو گئی. ان کے کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا، جانوروں کے لیے چارہ نہیں تھا، اونٹ بدکنے لگے. اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے بہت تیز ہوا چلائی، یہاں تک کہ جس نے خوفناک طوفان کی شکل اختیار کر لی. ان کے خیمے اکھڑ گئے، جو انہوں نے دیگیں چڑھائی تھی کھانے کے لیے وہ بھی الٹ گئیں، یہاں تک کہ ان کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی، برداشت ختم ہو گئی، اور انہوں نے اپنے سامان کو سمیٹا اور ناکام جو ہیں وہ مکہ کی طرف لوٹ گئے. اور مسلمانوں کے زیادہ سے زیادہ 7 آدمی اس میں شہید ہوئے اور مشرکین کے 4 آدمی قتل کیے گئے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے اس وقت تم پر کی کہ جب فوجیں تم پر چڑھ دوڑیں. یہ سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ ہے. تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ عز و جل ان کو دیکھتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو اس کے جو اثرات تھے وہ کیا ہوئے کہ ایک تو قریش مکہ غزوہ خندق سے پہلے 2 بار مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، لیکن اپنے مقصد میں مکمل طور پر ناکام رہے. اس دفعہ انہوں نے تمام عرب قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، اور ان کی طاقت جو ہے وہ اس کا جو ایک گھمنڈ تھا وہ ٹوٹ گیا. اور اتنی زیادہ فوج اور اسلحے کے باوجود ناکامی عرب کے قبائل کے دلوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. ان کی حکمت عملی کا بڑا چرچا ہوا، اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ان پر مزید جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہمت نہ رہی کہ وہ ان کے خلاف جو ہیں دوبارہ چڑھ دوڑے. اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں کیں اور بغاوتیں کیں اور عہد شکنی کرتے رہے. اس جنگ میں بھی بنو نذیر نے ایسا ہی عمل کیا، اور جس پر مسلمانوں نے انہیں مدینہ بدر کیا، اور مدینہ میں آپ دیکھیں کہ یہودیوں کا خاتمہ ہو گیا. اس جنگ میں قریش نے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا، اور شکست کے بعد ان کی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی.
اور اس کے ساتھ مسلمانوں نے بھی جو تجارتی شاہراہ مدینہ کے پاس سے گزرتی تھی، جس کے لیے انہوں نے اس جنگ کا اتنی بڑی نقصان برداشت کیا تھا، تو مسلمانوں نے پکا ان کا ناکہ جو ہے وہاں پر لگا لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا قریش کے لیے۔ اور یہاں پر پھر آپ دیکھیں کہ یقیناً بعض جو عرب کے قبیلے تھے جو پہلے اس قریش مکہ سے اتنے مرعوب تھے کہ وہ ڈرتے تھے اسلام قبول کرتے ہوئے، جب ان کو شکست ہوئی تو وہ اعلانیہ اسلام قبول کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کے ذریعے مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت طاقت بھی عطا فرمائی۔ اب دیکھیں کہ مسلمانوں کی اب یہ ہے کہ سچویشن ایسی ہو گئی کہ کافی حد تک یہ کافر جو ہیں مکہ کے وہ کمزور پڑ چکے تھے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے کہ صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ دیکھیں کہ جو اس کی نام کی وجہ ہے، مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ صلح کی شرائط طے پائی تھی، اور وہ حدیبیہ کے مقام پر جو ہیں وہ ہوئی تھی، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے حدیبیہ۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کی طاقت اور ان کی تدبیروں سے قریش مکہ بڑے مرعوب ہو چکے تھے، اور اب مسلمان جو ہیں وہ ان سے فراغت ملتے ہی اس بات کے لیے بے چین تھے کہ وہ مکہ جائیں، کیونکہ ان کے آبائی گھر جو ہے وہ مکہ میں تھے، ان کے عزیز رشتہ دار بھی وہاں تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب دیکھیں کہ کیونکہ 6 برس کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا تھا، اور مسلمان جو ہیں وہ کعبہ سے بھی 6 برس سے جو ہیں وہ دور تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم کعبہ کا جا کر طواف کریں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا کہ مسلمان جو ہیں مکہ پہنچ رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو یہ اشارہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد کسی نے بال منڈوائے اور کسی نے کترائے، تو خواب آپ نے صحابہ کرام کو سنایا، تو مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش جو تھی وہ مزید تڑپ اٹھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے 70 اونٹ لیے اور اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ 6 ذی-القعدہ کو جو ہے وہ قافلہ جو ہے وہ چلا۔ 14 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جن کے پاس صرف وہ تلواریں تھیں جو کہ عربوں کے پاس ہمیشہ سفر میں ساتھ ہوا کرتی تھیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا ہتھیار نہیں تھا۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر آپ نے عمرے کی جو ہیں ابتدائی رسومات وہ ادا کی۔ قریش کو جب آپ کی روانگی کا علم ہوا تو فوراً جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں سنا کہ اہل مکہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر جا کر رک گئے اور قریش مکہ کے ساتھ گفت و شنید شروع کی۔ آپ نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جنگ وغیرہ نہیں چاہتے، لیکن وہ اپنے ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی بیعت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ سفارت کے لیے بھیجنے کے لیے کہا، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا میرے نسبت زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ ان کا جو خاندان ہے قبیلہ بنو امیہ وہ یہاں پر موجود ہے، یقیناً وہ ان کو جو ہے پروٹیکٹ کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی، اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر قریش کی طرف بھیجا۔ انہیں وہیں پر روک لیا اور یہ کہا، اگر آپ چاہیں تو آپ عمرہ ادا کر لیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ تو چنانچہ اب کافی ٹائم لگ گیا، جب وہ واپس نہیں آئے تو پیچھے افواہ یہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھے اور فرمایا کہ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینا لازم ہو گیا ہے، اور میرے ہاتھ پر مرنے اور مارنے کی بیعت دیکھتا ہوں میں کون کرتا۔
آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ہاتھ قرار دیا، اور صحابہ کرام نے جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کی کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ بیعت جو ہے بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ اس کا ذکر جو ہے سورہ فتح میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو ان کے دلوں میں تھا اور اس نے معلوم کر لیا تو ان پر سکینت نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت جو ہے وہ فرمائی۔ اب اس بیعت کی خبر جو ہے قریش مکہ کو بھی پہنچ گئی۔ وہ تو بڑے پریشان ہوئے اور گھبرائے، اور ان کے حوصلے بڑے پست ہوئے۔ انہوں نے سہیل بن عمر کو مسلمانوں کی طرف روانہ کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کی شرائط وہ طے کریں۔ سہیل بن عمر جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس پہنچا، جبکہ اس کا اپنا بیٹا ابو جندل جو ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ تو چنانچہ جب وہاں ابھی صلح کی زبانی بات چیت ہوئی، ابھی صلح کی شرائط جو ہیں وہ ضبط تحریر میں نہیں آئی تھیں کہ اس کا بیٹا ابو جندل جو ہے وہ بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں، اور وہ آ گیا اور مسلمانوں سے پناہ کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے کہا، سہیل کہنے لگا کہ یہ اس کو، میرے بیٹے کو پہلے واپس بھیجیں، کیونکہ ہم نے یہ زبانی طے کر لیا ہے کہ جو کوئی بھی اہل مکہ میں سے مسلمان ہو کر جو ہے وہ مسلمان ہوگا اور وہ مسلمانوں کے پاس آئے گا تو مسلمان اس کو واپس لوٹا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاہدہ ابھی ضبط تحریر میں نہیں آیا تو آپ ابو جندل کو ہمارے پاس رہنے دو، مگر وہ نہیں مانا۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے ان کو واپس جانے کے لیے کہا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ابو جندل صبر کرو اس بات کے اوپر۔ تو چنانچہ صحابہ کرام اس بات کے اوپر بہت غصے میں آئے اور بڑے پریشان بھی ہوئے، اور اس کے بعد جو معاہدہ ضبط تحریر میں لایا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس کو تحریر کر رہے تھے، اور انہوں نے لکھا کہ یہ معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم محمد کو رسول نہیں مانتے، اس لیے جو ہے اس کے اوپر خط تنسیخ جو ہے وہ پھیرا جائے، اس کو کاٹو۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر خط تنسیخ پھیرنے سے انکار کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے قلم لے کر خود اس کو جو ہے وہ کاٹ دیا۔ بہرحال جو شرائط طے پائیں وہ اس طرح سے تھیں کہ اس سال مسلمان جو ہیں وہ عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں گے، اور اگلے سال وہ آئیں گے، انہیں عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی، اور وہ مکہ میں 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے، اور ان کی جو ہے وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے، اور ان کی صرف 7 تلواریں ہوں گی، یعنی وہ سفری تلواریں ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتی تھیں، اور وہ نیاموں میں ہوں گی، اور نیام جو ہیں وہ تھیلوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب مکہ میں تیسری شرط چوتھی کہ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے وہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ رہنا چاہے تو اسے نہیں روکیں گے۔ دیکھیں ایک دوسرے کے کتنا اس میں اس شک میں کتنا بڑا ایک تضاد بظاہر نظر آ رہا تھا، لیکن ہم آگے پڑھیں گے کہ یہی والی جو شرط تھی آگے جا کر فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اللہ کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ بعض چیزوں میں قرآن میں ہے کہ بعض اوقات تم دیکھتے ہو کسی چیز کے اندر جو ہے تمہیں برائی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے اس کو۔ بعض اوقات تم جس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور بعض اوقات تم جس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہو وہ تمہارے حق میں بری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اسی کے بارے میں جب ہم فتح مکہ پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں کہ یہی والی شک جو ہے نا کہ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے قیام پذیر ہیں ان میں سے کسی کو وہ اپنے ساتھ مسلمان نہیں لے جا پائیں گے، اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے گا تو وہ رہ سکے گا، اس کو وہ ٹھیک ہے، یعنی یہ بالکل ایک تضاد تھا اس میں۔ ایک اور شرط تھی کہ اگر مکہ میں سے کوئی شخص اپنے وارثوں کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، یعنی کہ مسلمان ہو کے چلا جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی اس کے برعکس مدینہ سے مکہ آئے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عرب قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ مسلمانوں یا قریش مکہ جس فریق کے ساتھ چاہیں شامل ہو جائیں، یعنی وہ معاہد ان کے ہو جائیں گے۔ اسی کے نتیجے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ
بنو بکر جو تھا قبیلہ، اس نے قریش مکہ کا معاہد کے ساتھ ساتھی بن گیا، یعنی ان کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو گیا، اور بکر بنو قریظہ جو تھا وہ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ بن گیا تھا۔ کیونکہ آگے چل کر ہم نے فتح مکہ میں یہ پڑھنا ہے، اس لیے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ تھا کہ ایک اور شرط جو تھی وہ آئندہ 10 برس تک مسلمان اور قریش آپس میں کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اب بظاہر یہ شرطیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے بہت خلاف تھیں، اور صحابہ کرام اس پر بڑی بے چینی کا اظہار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی سے یہ ساری جو ہیں وہ ان کو تسلیم کر لیا۔ اب دیکھیں کہ بظاہر بڑی ایسی صلح تھی کہ مسلمان جس میں بظاہر لگ رہا تھا کہ مغلوب ہو گئے، اور لیکن دیکھیں کہ یہ صلح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، معاملہ فہمی اور سیاسی تدبر کا ایک لازوال جس کو شاہکار کہا جا سکتا ہے، یہ وہ ہے، اور اس کے نتائج بڑے اعلیٰ نکلے۔ ایک تو یہ کہ اب تک قریش مکہ مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کی جو ہے مہمات جو ہے وہ ان میں مصروف رہتے تھے، روانہ کرتے چلے جاتے تھے، اور ان کے اسلام کی تبلیغ کے راستے میں بہت سے روڑے بھی اٹکاتے تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ مسلمان جو مکہ کے لوگ تھے وہ آزادانہ طور پر مدینہ بھی آنے جانے لگے اور اسلام کا بھی مطالعہ کرنے لگے، تو ان کے دلوں سے جو اسلام کی نفرت تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ تو صحیح بخاری میں اس بات کا ذکر ہے کہ صلح حدیبیہ سے مکہ فتح ہونے تک صرف 2 سالوں میں اسلام کی اشاعت اتنی ہوئی جو اس سے پہلے 19 برس میں بھی نہ ہو سکی تھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ قریش مکہ نے اگلے سال مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ عمرہ کر سکتے ہیں، تو گویا انہوں نے مسلمانوں کا جو مکہ میں حق تسلیم کیا کہ عمرے کا حق ان کا ہے، اور مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کی روح سے قریش نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم بھی تسلیم کر لیا، کیونکہ صلح کے دوران مسلمان لفظ بار بار دہرایا گیا صلح کے اندر، جو مسلمانوں کی ایک حیثیت واضح ہوگی جس کو پہلے اس سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور ایک اور چیز یہ کہ آئندہ 10 برس تک جو دونوں کے درمیان یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ان کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، اس سے مسلمانوں کو قریش کی طرف سے جو ایک ہر وقت خدشہ رہتا تھا کہیں وہ لشکر کشی نہ کریں، وہ ٹل گیا، اور اس امن و امان کی فضا کے اندر ان کو اسلام کی تبلیغ میں بہت زیادہ یہ ان کے لیے موافق ثابت ہوا۔ اور صلح حدیبیہ سے ایک طرف مسلمانوں کو جنگی لحاظ سے بھی سکون ملا، دوسری طرف اہل مکہ اور اہل مدینہ کے درمیان آمد و رفت ہونے سے جو ہے ان کے درمیان تجارت جو ہے وہ بھی شروع ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشی حالت جو ہے وہ بھی بہتر ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ بات بھی ایک ثابت ہو گئی کہ عرب میں مسلمان اور قریش 2 بڑی طاقتیں ہیں، اور مزید یہ کہ قبائل کو یہ آزادی دے کر کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں شامل ہو جائیں، انہوں نے اپنا جو ایک حلیفی نظام تھا اس کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا۔ تو مسلمان جو ہیں صلح حدیبیہ کی روح سے اخلاقی فتح ان کو حاصل ہوئی، اور لیکن آپ دیکھیں کہ اقتصادی فوائد جو ہیں اگرچہ اہل مکہ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوئے، کیونکہ ان کے شام اور عراق کے راستے جو ہیں وہ ان کے لیے کھل گئے تھے، لیکن بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے قریش کے لیے غلہ وغیرہ جو ہے پھر بند کر دیا۔ بہت بڑے ایک کاروباری آدمی تھے۔ اہل مکہ کی قحط سالی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ثمامہ کو کہیں کہ وہ انہیں غلہ بند نہ کرے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ثمامہ جو نجد کا حاکم بھی تھا اس کو غلہ فراہم کرنے کے لیے فرمایا، بلکہ 500 دینار ابو سفیان کو نقد بھی دیے۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ تھا کہ قریش مکہ جو ہے ایک طرح سے مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے جو ہیں وہ دوچار ہوئے تھے۔ تو یہی چیز آگے چل کر فتح مکہ کا پیش خیمہ بھی ہوئی، کیونکہ 2 سالوں کے اندر ہی قریش مکہ نے جو ہے اس معاہدے کو خود توڑا اور مسلمانوں کو مکہ فتح کرنے کا جو ہے وہ موقع بھی مل گیا تھا۔ آج کا لیکچر یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔